अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में आज तो बात होनी थी। 3 नवंबर आलमी दिन है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम पर अदम कार्रवाई का, मगर पाकिस्तान के हवाले से 3 नवंबर का दिन एक और वजह से भी अब याद रखा जाएगा, जाना जाएगा। ये कोई अच्छी वजह नहीं है। जिस तरह सहाफ़त ख़तरे में पाकिस्तान में रही है, इस तरह सियासत भी ख़तरे में रही है। और आज के दिन भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर जो एक बुज़दिलाना काबिल मज़म्मत हमला हुआ, कातलाना हमला, खुदा का शुक्र है कि वो महफूज हैं। पाकिस्तान एक बड़े सानहे से भी बच गया। और आज के दिन ये जो वाक़या है, इसके बाद जो कुछ हालात पैदा हुए वो यकीनी तौर पे बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतज़ामात थे, जो साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए की गई लॉन्ग मार्च के लिए, क्योंकि सब मुंतज़िर थे कि उन्होंने इस्लामाबाद आना है। और फिर इस हवाले से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है, जो गिरफ्तार मुलज़म है, उसने जो बातें पंजाब पुलिस को बताई हैं उनमें कितनी सदाकत है और उसके हवाले से मज़ीद क्या एक तहकीकात मिनट की जा सकती हैं। जी नुसरत साहब। नहीं, मती भाई, इससे पहले कि हम कुछ इसके बारे में बात करें, यकीनन बहुत ही यानी हमें सुबह से तुम्हारे सामने हाथ पांव फुला के बैठे हुए हैं। हमारे साथी जो वहाँ हैं, फरीद रईस साहब सुबह से बेचारे वही हैं। और मैंने ये भी सुना है कि मुबैना हमला आवर इनके बहुत करीब था। एक तो अल्लाह का शुक्र कि वो महफूज रहे, तो हम पहले उनसे मालूम कर लें कि उनके पास इस वक्त क्या अपडेट है। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम नुसरत साहब और मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने। अच्छा भैया, ये बताइए कि एक तो सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आप महफूज रहे। और ये अभी तक बहुत सारा ज़ाहिर है सुबह से आप कर रहे हैं। थोड़ा सा ताज़ा तरीन बताने के बाद मुख्तसर सा ये बता दीजिए कि जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको पता चले कि असल वाक़या क्या हुआ था। अब जी नुसरत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम और हमारी सारी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रही इस मुबैना हमला आवर के इस हमले में जो आज सब कुछ हुआ। ताज़ा तरीन आपको बता देता हूँ। वैसे आपको मैं जो थोड़ा बहुत होगा वो बता दूंगा अपने नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं इमरान खान साहब का ये वो कंटेनर है। इससे कुछ ही कदम के फासले के ऊपर वो जाए वक़ुआ, वो क्राइम सीन जहाँ पे हमला आवर जिसने ये हमला किया इमरान खान के ऊपर, इस पूरे एक तो क्राइम सीन को, इस पूरे इलाके को जो है वो क्राइम सीन को जो है वो सील कर दिया गया है, कॉर्डन कर दिया गया है। नहीं फरीद, लेकिन मैं सॉरी, मैं आपको काटूंगा थोड़ा सा, 1 मिनट जी। आपके ख्याल में ये कॉर्डन ऑफ बहुत पहले नहीं होना चाहिए था, ये ताखीर से हुआ, या आपके ख्याल में कि नहीं इतना ही वक्त लगना था? जी हाँ, ये बता दीजिए जरा। जी ताखीर से हुआ, ताखीर से हुआ है नुसरत साहब, ताखीर से हुआ है। ये मेरे जो मैं समझता हूँ उस वक्त तक, जिस वक्त ये वाक़या हुआ, ये सानिया हुआ, उसके फ़ौरन बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ताखीर से हुआ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम तकरीबन, मैंने खुद देखा, तकरीबन 9:10 और 9:15 के दरमियान यहाँ पे पहुँची है। CTD की जो टीम है वो यकीनन फॉरेंसिक भी इकट्ठा करेगी और इस वक्त कंटेनर के ऊपर वो मौजूद भी हैं। जाए हादसे का वो पूरा मुआयना कर रहे हैं, एक एक चीज़ का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं गोली कहाँ से आई, किस तरह से आई। और जो अभी तक की जो इतलात है उनके मुताबिक भी वो भी इस ज़ाविये पर गौर कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो जैसे आपने कहा मुबैना हमला आवर, वो एक तो था ही था, इसके अलावा वो ये बात भी कर रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई और हो सकता है जहां से, यानी जिस जाविये से, जिस एंगल से गोली आई है और जिस जगह पे मैं मौजूद था उसके मेरे दाएं तरफ से जो ये हमला हुआ, उस हिसाब से उसकी हर जाविये से इस वक्त जो है वो ये बातचीत CTD कर रही है। जो मेरी इतलात के मुताबिक, जो मुझ तक मालूमात पहुंची हैं, तो वो ये भी देख रहे हैं और ये बात भी हो रही है कि आया ये एक मुबैना हमला आवर था या फिर ये एक तरह का डेकॉय था, या तवज्जो हटाने की कोशिश थी और हमला इससे किसी और ऊंची जगह से किया गया। तो यकीनन ये आगे चल के होगा। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जब ये हमला हुआ तो उस वक्त पंजाब पुलिस या पंजाब के जो सिक्योरिटी के इदारे थे, उस वक्त उनकी क्या अरेंजमेंट थी या इंतजामात थे, और क्या कोई ऐसी खबर थी पहले कि इस तरह का वाक़या हो सकता है? क्योंकि इमरान खान ने अभी ताज़ा तरीन खबर ये बताया है कि उनको पहले से पता था कि ये वाक़या यहाँ पे हो सकता है, और उन्होंने तो बाकायदा इल्ज़ाम भी लगाए। तो क्या खबरें थी?
متی بھائی یہ نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بالکل اطلاعات ہمیں بھی موصول ہوئی. ہماری اعجاز چودھری جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ انہوں نے جو یہاں کے ڈی پی او تھے متعلقہ ان کو یہ بتایا کہ یہاں پہ تھریٹ موجود ہے یا تھریٹ الرٹ موجود ہے کہ اس جگہ پہ وزیر آباد میں خان صاحب کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. سیکیورٹی کی آپ نے بات کی, دیکھیں جیمر ان کے ساتھ چلتے ہیں, پنجاب پولیس کے جو افسران اہلکار دائیں اور بائیں ان کے ساتھ چلتے ہیں, پی ٹی آئی کی خان صاحب کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ, انصاف کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ چلتی ہے. لیکن ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک دلچسپ چیز میں نے آج دیکھی متی بھائی, کہ جب ہم آ رہے تھے ہماری ڈی ایس این جی وین آگے تھی اور جو کنٹینر تھا اس کا ہمارا ڈسٹینس سمجھ لیں کہ کوئی 5 یا 10 فٹ ہی زیادہ سے زیادہ ہوگا, یہ 10 فٹ بھی زیادہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنا قریب ہم چل رہے تھے. میں نے دیکھا ایک مقام آیا کہ وہاں پہ کچھ جو لوگ تھے انہوں نے, یعنی جو سپورٹرز انہوں نے ایک لائن سے یہ جو انار ہوتے ہیں نا آتش بازی والے, ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو ہم شرلی کہتے ہیں جو ہوا میں چلی جاتی ہے, لیکن انار جو زمین پہ ہوتے ہیں وہ ایک لائن سے کوئی 30-40 کے انار جو تھے وہ ایک لائن سے لگا کے اور ان کو جو ہے وہ جلایا گیا ان کو. اچھا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک طرف سے جہاں سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں, تھریٹ الرٹ ہیں, ان لوگوں کو کیوں پنجاب پولیس نے یا پولیس اہلکاروں نے الاؤ کیا کہ یہاں پہ یہ انار جلائیں, کیونکہ اس میں اتنا دھواں ہو گیا تھا کہ ایک لمحے کو میں آپ کو اپنی آبزرویشن یا جو میری جو گٹ فیلنگ آئی کہ ایسا نہ ہو کہ اس دھوئیں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں یہاں پہ کوئی حملہ ہو جائے. پھر دوسری چیز یہ کہ ہم جب صبح یہاں پہنچے تھے, ہم نے اپنی گاڑی یہاں پہ پارک کی, اس وقت چند لوگ تھے یہاں پہ پولیس اہلکار تھے اس جگہ کے اوپر, اس جگہ کے اوپر جہاں پہ آج یہ اٹیک ہوا ہے, ہم اس جگہ پہ صبح آئے تھے, ہم نے اپنی گاڑی پارک کی تو ہمیں پولیس اہلکاروں نے کہا کہ سر آپ یہاں گاڑی پارک نہیں کر سکتے, یہاں پہ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پہ آپ گاڑی آگے پیچھے کر لیں کہ, لیکن یہاں پہ مسلسل پارک نہیں کر سکتے. تو ہم یہاں سے گاڑی لے کے آگے ہم چلے گئے, ظفر علی جو چوک ہے اس سائڈ کے اوپر چلے گئے جہاں پہ استقبالیہ کیمپ تھا. تو یہ سارے معاملات سیکیورٹی کے چیزوں کی, لیکن میں حیران ہوں کہ وہ انار بھلے جتنی بھی محبت لوگ کریں لیکن اس کی اجازت کیوں دی گئی. اور پھر جس وقت یہ حملہ ہوا ہے, آپ یقین جانیے یہ صرف میری فیلنگ نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ جتنے لوگوں سے جو اس میں عینی شاہد رہے جن کے سامنے ہوا, ان کی پہلی فیلنگ یہ آئی کہ شاید انار یا اس ٹائپ کی کوئی آتش بازی کا سامان ہے وہ چلایا گیا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو باقاعدہ حملہ ہوا. فرید صاحب بہت شکریہ, بڑی اہم انفارمیشن. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں سیکیورٹی کی ارینجمنٹ, فرید نے خود بتایا کہ ایک طرف تو تھریٹ الرٹ بھی تھا, پولیس کو یہ خبر تھی کہ کچھ ہو سکتا ہے, عمران خان بھی کہہ رہے ہیں انہیں پتا تھا, گاڑی بھی نہیں روکنے دی, اور دوسری طرف وہ اس طرح کے فائر کریکرز اور وہ جو پٹاخے اور جو انار کے لیے پولیس نے اجازت دے دی. لیکن فرید اور اسی راستے میں اس میں بابو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فرید کا وہ 2 ہیں جو میں سمجھا ہوں, اس کی مہربانی, بیچارہ صبح سے لگا ہوا ہے, اس نے ہمیں جو لیٹسٹ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے تقریباً 4:15 12:13, ٹھیک ہے, اور جو اس ایریا کو کارڈن آف کرنے اور کنٹینر کے شواہد وہاں سے اکٹھے کرنے کے لیے وہ ابھی جا کے وہ کنڈو, یعنی کہ وہ آپ کا تو دس از دا فرسٹ SOP کہ آپ جائے وقوع کو, اور وہاں جہاں وہ لوگ موجود تھے کنٹینر, آپ اس کو کارڈن آف کر دیتے ہیں لوگوں سے. صحیح, وہاں سے ہمارے کئی ساتھی جو ہیں, بلکہ ان کو موقع دیا گیا کہ وہ جا کے کنٹینر پہ جا کے وہاں سے اپنے بیپر دیتے رہے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. تو میں ایک ان کی اس بات سے کہ ہمارے آن ایئر جانے سے تھوڑی ہی دیر پہلے وہ ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور کارڈن آف کرتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر یہ تھریٹ الرٹس تھے, اعجاز چودھری صاحب ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈی پی او کو بتایا تھا, اور نہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چٹھا صاحب کے جو فرزند ہیں, احمد چٹھا صاحب, حامد ناصر چٹھا جو ہمارے بڑے سینئر سیاستدان رہے ہیں, ان کے فرزند, وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا یہاں حملے کا خطرہ ہے, ڈی پی او کو بھی کہا. بالکل. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, انہوں نے ڈی پی او کو کہا, تو فرض کرے there was a clear threat available, تو کیا انہوں نے یہاں پر فرض کرو کہ کل اگر یہ جس مقام پر تھے تو وہاں پر لیٹ سے وہ سیکیورٹی کے سرکلز ہوتے ہیں, وہ 3 تھے, میں ایک مثال بتا رہا ہوں, تو کیا وہ آج 4 تھے, 5 تھے,
اچھا وہ تو سرکل تحقیق سے کتنے پتہ افراد چلے گا۔ نہیں بابو، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کیٹیگوریکلی ڈی پی او صاحب کو بھی کہہ دیا، جہاں پہ آپ کی حکومت بھی ہے، آپ سٹنگ سینیٹر ہیں، پھر اس علاقے کے احمد چٹھا کہ جن کے دادا پہ وہ قصبہ ہے احمد نگر، بے شک، جو حامد ناصر چٹھا کے صاحبزادے ہیں اور آپ کے مقامی ایم پی اے ہیں، ان دونوں کے ہوتے ہوئے کیا آپ نے پھر اس سیکیورٹی کو بڑھایا؟ نہیں بڑھایا۔ اب ہمیں تو یہ معلومات نہیں ہے نا۔ مگر سر نصرت صاحب، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان بار بار اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، اور اس واقعے کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ کہا کہ 3 بندوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا، وزیر اعظم کو بھی، وزیر داخلہ کو بھی، اور ایک سرکاری افسر کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں ذمہ دار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا، تو انہوں نے خود کیا کیا؟ ان سے بھی تو یہ سوال بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، مگر اب جو بھی تفتیش ہوگی، جو بھی تحقیق ہوگی، اس میں خود عمران خان صاحب، ان کا اپنے جو سیکیورٹی ہے، جو پی ٹی آئی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی سیکیورٹی کے، ان کے بھی بہت ضروری ہے معلومات لینا کہ انہوں نے کیا ارینجمنٹ کی۔ اس کے بعد پھر آبویسلی یہ جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ جو لوگ تھے یعنی شاہدین، مگر خان صاحب کو اس معاملے میں بہت سی چیزیں اب سامنے لانی ہوگی جس کا وہ متی دعویٰ میرے کرتے ہیں۔ بھائی، تم اس وقت تم کمپلیکیشن نہیں سمجھ رہے ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بے شک کہ عمران خان صاحب جیسے قد آور سیاستدان جو ہیں وہ محفوظ رہے، بے شک، ان کو ایک حوالے سے نئی زندگی نصیب ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، سیاسی نہیں۔ آپ یہ کہتے جیسے وہ وہاں سے نکلے تھے، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے اور یہ نکلے اچھی ہیں، باڈی لینگویج تھی، اور اچھے یعنی اور ایک اطمینان لیڈر اور کی اعتماد بات کے تھی ساتھ۔ کہ اس عوام کے کو بعد بتائے، بالکل، ان سے منسوب یہ بیانات آتے رہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ پرامن رہیں، اور ہم انشاءاللہ ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد اپنے علاج معالجے پہ توجہ دیتے اور دیکھتے کہ بھی That کیا آ was رہا ہے۔ good۔ اب جو اسد عمر صاحب کے ذریعے جو بات سامنے آئی ہے، میرا خیال ہے ایک بہت ہی تاریخ کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے، ایک پرانا صحافی ہوتے ہوئے، کہ یہ معاملات کو بگاڑے گی، سنوارے گی نہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا جو پیغام اسد عمر نے پہنچایا ہے، اصل میں اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ تسلسل ہے لانگ مارچ کی سیاست کا، یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے اور کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ صحافی پروگرام میں بات کر رہے ہیں سانحہ کی، بڑے سانحے کی، جیسے پاکستان بچ گیا ہے، مگر جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں نصرت جاوید صاحب، مختصراً اگر میں بتاؤں تو وہ سے بڑی مشکل صورتحال میں ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جی آئی ٹی بنائیں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جو ملزم گرفتار ہوا تھا اس کے ویڈیو بیان کو میڈیا کو جاری کرنے کے خلاف پورا تھانے کو اطلاعات کے مطابق معطل کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو جی آئی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کم از کم جو بھی اس بڑے سانحے کی تحقیقات ہوں اس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی بھی آ جائے گی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں خفیہ ادارے بھی آ جاتے ہیں، اور سب کچھ لگ یہ رہا ہے کہ اگر جی آئی ٹی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں بناتے تو سارا کے سارا معاملہ پنجاب حکومت یا وزیر اعلیٰ کو پولیس کے ذریعے کروانا پڑے گا، اور صرف پولیس کی اگر اتنی کیپیسٹی ہوتی تو شاید ایسا واقعہ ہی نہ ہوتا۔ یار دیکھو، کوئکلی سر، دیکھیں میں کوئکلی صرف یہ کہوں گا کہ جو ملزم کا بیان ویڈیو کا جاری ہوا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے اور اس وجہ سے کیا، اور وہ وجہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم دہرائیں کہ بھئی یہ وجہ ہے یا اس کو کوئی ذاتی غصہ تھا، اس بیان کے آنے کے بعد ایف آئی آر جو ہے اب کس پہ کٹے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یعنی آپ اس وقت جو ہے نا بالکل سے ہمارا مختصر سا وقت ہے، فوکس گفتگو کریں اور جرنلسٹک بات، سیدھی سادھی۔ میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں I started my career as a crime reporter، ٹھیک؟ بنیادی بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے
آپ نے جو پہلا قدم لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ آپ نے اس تھانے کے تمام عملے کو معطل کر دیا ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک، ان کو آپ نے معطل اس بنا پہ کیا کہ جی آپ نے اعترافی بیان اس کا کیوں لیک کیا. ٹھیک ہے، ذاتی طور پر آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں اس اعترافی بیان کا حامی نہیں ہوں، لیکن وہ ایک پینک بھی شو کرتا ہے کہ یار لوگوں کو دکھا دو بندہ پھڑیا گیا انہیں یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مقصد حل ہو. لیکن تمہیں یاد ہوگا جب میں ارشد شریف کی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یار مجھے ایک سینئر قانوندان نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت سارے ایسے مقدمات لڑے ہیں جس میں واردات ہوئی، بندہ خود تھانے پہنچ گیا، انہوں نے کہا جی یہ پستول اور میں نے مارا ہے. صحیح. اور بات ازاں وہ کیونکہ جی وہ ہو گیا کہ جی بندہ پکڑا گیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اس معاملے پہ جی آپ اگر ناخوش تھے فائن، لیکن بنیادی بات یہ ہے، میں تمہیں دوبارہ کہتا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی عملداری سے اور خاص طور پر ان کے آبائی علاقے کی طرف اب یہ لانگ مارچ بڑھ رہا ہے. صحیح. یقیناً عمران خان صاحب کو جس طرح کے تھریٹس آ رہے تھے اور تھریٹس جو ہیں وہ نہ بھی ہوں تو میں ایک عام پاکستانی کے طور پر اگر عمران خان صاحب محسوس نہ بھی کرتے ہوں تو میں یہ کہتا کہ یار حفاظت کرنی چاہیے. وائی؟ کیا آپ کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں جو پاکستان میں کیوس پھیلانا چاہتے ہیں؟ سر وہ تو ہو گیا نا، اب ہو کریں گے کیا؟ اب پرویز الہی صاحب کیا یار کریں ان گے؟ کو یہ پہلی بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ وہ بندہ جس نے وہ سیکیورٹی کا وہ پورا پلان بنایا ہوا تھا اس کو پہلے کرتے سسپینڈ اور کہتے کہ مجھے فوراً کل تک بتاؤ کہ ویئر واز دا سیکیورٹی لیبس. تو آئی جی پولیس کو پہلے ایکشن لیتے اس کے خلاف. بھائی ایک بندہ ڈپیوٹ ہوتا ہے نا جب آپ نے آئی جی نے کہا پلاننگ تو ساری آئی جی پولیس کی. یار آئی جی پولیس کی نہیں ہوتی. آئی جی پولیس متیو اللہ جان کو کہتا ہے. سابق وزیر اعظم ہیں آپ، ایس پی کو ڈی ایس پی کو سسپینڈ کر کے کیا ملے گا؟ وہ افسر ہوتا ہے اس میں سے اپنے چنیدہ دو خیر تم اب اچھا پرویز الہی صاحب کچھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ جی سر اب ان پہ اور مصیبت پڑ گئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسد عمر صاحب نے بیان دیا ہے، انہیں عمران خان صاحب نے اگر کہا ہے تو یہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرے گا. کیوں؟ یہ بیان دینے کے بعد اب ان کی پہلی ذمہ داری بن گئی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. آپ قانون کو مجھ سے زیادہ عدالتوں میں جا کے فالو کرتے ہو. اٹ شوڈ بی رجسٹرڈ فرسٹ اویلیبل اپارچونٹی. سوال اٹھتا ہے کہ وفاق کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کی مدعیت میں وہ ایف آئی آر 24 گھنٹوں میں درج کروائے گا یا نہیں؟